अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू पावर शो विद मलिया हाशमी। इस वक्त बहुत ही दिलचस्प रीजनल सिचुएशन है अफगानिस्तान में। अफगान तालिबान और अफगान हुकूमत का जो मुकाबला चल रहा था उसमें हमने देखा कि अफगान फौज बावजूद इसके कि अमेरिका की ठीक ठाक उनको मदद रही, अरबों डॉलर्स लगाए गए, मुबैना तौर पर जो ट्रेनिंग की गई उनकी, और जिस पर अमेरिका को बहुत फख्र था कि हमने अफगान फौज की बहुत मदद की है, वो सब की सब मदद अकारत गई। और बावजूद इसके कि कोई ऐसा खास ब्लडशेड नहीं नजर आया, कोई सिविल वॉर का सा तासुर नहीं हमें दिखाई दिया, इसके बावजूद इस वक्त अफगान तालिबान काबुल में दाखिल हो चुके हैं और सिक्योरिटी चेक पोस्ट भी अफगान तालिबान ने संभाल ली हैं। और दिलचस्प बात यह है कि वो इसकी जस्टिफिकेशन ये देते हैं कि ये हम शौक से नहीं कर रहे, चूंकि पुलिस हकाम अपने काम छोड़कर जा चुके हैं और अफगान हुकूमत कहीं दिखाई नहीं देती। अशरफ गनी साहब भी जो इस वक्त अफगानिस्तान छोड़कर ताजिकिस्तान जा चुके हैं अपने करीबी साथियों समेत, हमदुल्ला मुहिब इस वक्त अफगानिस्तान छोड़ चुके हैं। सो अफगान तालिबान के पास एक बड़ी लेजिट जस्टिफिकेशन है अपेरेंटली। अब अवाम उसको तस्लीम करती है या नहीं, आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन उनका कहना है कि हमने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए काबुल में सिक्योरिटी चेक पोस्ट का चार्ज संभाल लिया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टैंडिंग कमेटी फॉर डिफेंस जनाब मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। सेनेटर मुशाहिद किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान और बैरूनी ममालिक के क्या आपस के टाइज हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स पर इनसे माहिर शख्स मैंने कोई नहीं देखा। तो बगैर किसी ताखीर के सेनेटर साहब के आगे ये सवाल रखते हैं कि सेनेटर साहब क्या देखते हैं अफगानिस्तान की सूरत हाल से पाकिस्तान पर क्या असर होता हुआ आप आने वाले दिनों में देखते हैं, और अफगानिस्तान की सिचुएशन कैसी डेवलप होगी आने वाले दिनों में? अस्सलाम वालेकुम जी मलिया साहब और आपके व्यूअर्स को मेरी तरफ से बड़ा अस्सलाम वालेकुम सर। आज वाकई बहुत तारीखी दिन है। पहले तो मैं जो हमारे अफगान भाई बहन हैं उनसे यकजहती भी इज़हार करते हैं कि वो अकेले नहीं है, पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है और इंशाल्लाह आइंदा भी खड़ा होगा। और आपको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान की वाहिद सफारत खाना है जो अभी भी खुला है, अभी भी अफगान बाशिंदों को वीजे दे रहा है, PIA फ्लाइट्स चल रही हैं और हमारे दरवाजे अफगान भाइयों और बहनों के लिए खुले हैं। और माजी की तरह जिस तरह हमने एक मॉडल मेजबानी की है पिछले 30-40 सालों से कि सबसे तवील अरसे के लिए सबसे बड़े रेफ्यूजीज को हमने होस्ट किया और बड़े फ्रिक्शन फ्री रिलेशन, इंशाल्लाह उनसे ये ताल्लुक और कुर्बत और भाईचारा कायम रहेगा। तो पहली बात तो ये है कि ये एक बड़ा तारीखी दिन है, क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि खास तौर पे आलमी सियासत में अमेरिका की जिस किस्म की सियासी, इखलाकी और फौजी शिकस्त हुई है, और खास तौर पे और उनके जिन लोगों को उन्होंने पुष्टपनाही की थी, हुकूमत कायम की थी, अशरफ गनी जिनका नाम भी लिया, लिस्ट भी लिया आपने, वो बड़े दनाते फिरते जिस तरह वो भागे हैं, तो आपने देख लिया कि उनकी असलियत सामने आ गई। ये लोग जो एक करप्ट अफगानिस्तान की काबिल रजीम थी जिसके रूट्स नहीं थे, बस वो बाहर से सपोर्ट कोई अमेरिका की आ गई, कभी हिंदुस्तान की आ गई, और जब मसला होता था तो पाकिस्तान के खिलाफ बात करते थे, लेकिन अपनी गलतियां कोताहियों का नहीं करते थे। हमारे यहाँ 2-3 बड़े चैलेंजेस हैं। आज अच्छी बात है कि डेलीगेशन पहुंचा है अफगानिस्तान में। हम चाहते हैं कि पुरअमन तरीके से तस्फिया हो और एक जो नई हुकूमत, अबूरी हुकूमत, जो भी हुकूमत बने अफगान तालिबान के ताबन के साथ, वो वसीतुल बुनियाद हो और उसमें तशद्दुद ना हो। पहली बात तो ये है। दूसरा, हम चाहते हैं कि जो भी मसला हो अफगानिस्तान के अंदर हल हो और नए रेफ्यूजीज बाहर ना जाएं, और इसलिए अगर खाना जंगी नहीं होगी तो रेफ्यूजीज भी नहीं जाएंगे। और तीसरी बात हम चाहेंगे कि अफगानिस्तान की सरजमीन जिसमें 6500 पाकिस्तान दुश्मन दहशतगर्द हैं TTP के, वो अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो सके। बाकी सबसे बड़ा खैरखा अफगानिस्तान और उसके अवाम का पाकिस्तान है। सबसे ज्यादा कुर्बानियां हमने दी हैं। इंशाल्लाह अफगानिस्तान से हमारा खुसूसी ताल्लुक है। हम उनको इनवाइट करेंगे CPEC में, उनको इनवाइट करेंगे कि हमसे ताउन करें और एक बेहतर मुस्तकबिल की बुनियाद रखें नई सूरत हाल। इंशाल्लाह, बिल्कुल सही।
اچھا سینیٹر صاحب، یہ ویسے بڑی ایک انیکسپیکٹڈ سچویشن ہے. یہ تو مانا کہ ان کی آپس کی لڑائی بہت انٹینس ہو گئی تھی، لیکن یہ کسی نے بھی توقع نہیں کی تھی کہ افغان فوج پر اتنی اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ کرنے کے باوجود امریکہ یہ دیکھے کہ وہ بالکل ہی ریت کی دیوار ثابت ہوئے. تو کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ بھارت بھی ان کو جنگی مشقیں کرواتا رہا ہے افغان فوج کو، اور بھارت کی کہیں ابھینندن اور کلبھوشن یادو والی قسم کی ٹریننگ تو نہیں ہوتی رہی کہیں؟ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ شکر ہے پاکستان نے یہ جو افغانستان کی فوج کہتے ہیں 3 لاکھ 3.5 لاکھ اس کی ٹریننگ میں کوئی حصہ نہیں لیا، یا ہم شامل نہیں ہوئے. حالانکہ ہم نے آفر کیا تھا، انہوں نے قبول نہیں کیا. یہ ٹریننگ امریکنوں نے کرائی، نیٹو نے کرائی اور ہندوستان نے کرائی. ورنہ وہ کہتے ہیں جی پاکستان نے ٹریننگ ہی غلط کرائی ہے، اس لیے یہ افغان فوج نہیں ہاری، جو ہمارے ناقدین ہیں. تو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے سابق آرمی چیف ہیں جنرل اشفاق پرویز کیانی، وہ 2010 میں گئے تھے واشنگٹن، اوباما سے ملے تھے، صدر اوباما سے. انہوں نے ایک پیپر دیا تھا 14 صفحے کا نومبر 2010 میں. انہوں نے کہا تھا کہ آپ فیصلہ کریں کہ آپ امن چاہتے ہیں تو امن کر کے نکل جائیں، اور دوسری بات ہے اپنا پیسہ ضائع نہ کریں. افغان فوج انہوں نے کہا تھا ہم بنائیں گے 4 لاکھ کی، 9 ارب ڈالر سالانہ دیں گے، کہنا یہ کام نہیں ہونے والا. اور یہی فوج عراق کی طرح وہ پھر ملیشیاز بن جائیں گے اور وہ وار لارڈزم کی طرف ہوگا. اس قسم کی فوج آپ نہیں بنا سکتے، آپ میں صلاحیت نہیں ہے. تو پاکستان نے پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ ہمیں نہیں لگتی کہ آپ نے ادھر ٹھہرنا ٹک کے. تو وہ ہماری بات مجھے افسوس ہے صحیح ثابت ہوئی. تو اس لیے لیکن یہ مجھے بھی بڑا حیران، میرا نہیں خیال تھا کہ میرا خیال تھا کچھ لڑیں گے، کچھ اتنی فوج ہے. ایئر فورس بھی ان کی ہے، طالبان کے پاس 70-85 ہزار لوگ ہیں صرف، اور ان کے پاس ایئر فورس ہے، 3.5 لاکھ کی فوج ہے، اور اس فوج پر 100 ارب ڈالرز 100 بلین ڈالرز خرچ ہوئے ہیں پچھلے 20 سالوں میں. اور مجموعی طور پر افغانستان میں 2.5 ارب ڈالرز 2.5 ٹریلین ڈالرز was spent in the war. تو یہ بڑا انویسٹمنٹ انہوں نے کی امریکنز نے. لگتا ہے کہ انویسٹمنٹ جو تھی وہ ان کے سیاستدانوں میں، ان کے جرنیلوں میں، اور امریکن جو کانٹریکٹرز کے ان میں جیبوں میں زیادہ پیسہ گیا. جو اصل مقصد تھا وہ پورا نہیں ہوا، اور افغانستان کے عوام کو پھر سے دھوکہ دیا گیا اور جھانسا دیا گیا. یہ ایک افسوسناک پہلو ہے. بالکل صحیح. اچھا، اس سے پہلے کہ اشرف غنی صاحب کی پولیٹیکل غلطیوں پر بات کریں کہ کیا پروبیبل وجوہات ہو سکتی ہیں کہ ان کا پولیٹیکل ڈاؤن فال اس بری طرح سے آیا؟ کیا ان کے غلط ایڈوائزرز تھے؟ کیا تھا؟ کون سے لوگ اس کے لیے ذمہ دار ہیں؟ لیکن ابھی جو ہم کابل کی سچویشن دیکھتے ہیں ایز وی اسپیک، اس وقت افغان طالبان نے سیکیورٹی چیک پوسٹ کا بھی چارج سنبھال لیا ہے، اور وہ داخل ہو گئے ہیں، اور کسی اگریشن کے ساتھ نہیں، بڑے کام اور کمپوزڈ طریقے سے داخل ہوئے ہیں. تو آپ آنے والے دنوں میں کیا دیکھتے ہیں؟ عبوری حکومت اب جو آگے یہ ٹرانسفر آف پاور کی طرف جائے گی، تو کیسا سیٹ اپ آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ کیا افغان طالبان اپنے اسی کنونشنل انداز میں حکومت کی طرف جائیں گے، یا مخلوط سیٹ اپ بنتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں؟ کیا فیوچر نظر آتا ہے آپ کو؟ جو ابھی تک تجزیہ ہے، اور یہ انیشل تجزیہ ہے، مشاہدہ کہہ لیں، کہ ابھی تک انہوں نے طاقت کا استعمال نہیں کیا، ماضی کی غلطیاں نہیں دہرائیں، اور انہوں نے واضح اعلان کیا ہے کہ ہم زبردستی فوجی قبضہ نہیں کریں گے، اور ہم وہ کام نہیں کریں گے جو 1996 کا کابل تک طالبان کا، اس میں واپسی نہیں ہو سکتی. انہوں نے کہا کہ خواتین کو حقوق دیے جائیں گے، خواتین کام بھی کریں گی، خواتین تعلیم بھی حاصل کریں گی، اور جو باقی لوگ بھی ہیں جو ان سے اختلاف رکھتے ہیں، چاہے وہ فوج میں رہے ہوں یا حکومت میں وزراء بھی رہے ہوں، ان سے کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہوگی. تو یہ انیشل اگر یہی بات پر قائم رہتے ہیں افغان طالبان تو یہ خوشگوار بات. جہاں تک آپ نے اشرف غنی صاحب کی بات کی، اشرف غنی صاحب کی بات کیا غلطیاں تھیں، تو مجھے یاد ہے میری بڑے تعلقات تھے ایز اے صحافی ود خان عبد الولی خان صاحب، اور ان کو بڑے پشتو محاورے یاد تھے. انہوں نے ایک بات بڑی اچھی بتائی تھی مجھے. اس نے کہا کہ ولی خان صاحب نے مجھے کہا کہ انٹرویو میں گپ شپ ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ جی عقل مند آدمی اور بے وقوف آدمی میں زیادہ فرق نہیں ہوتا، وہ بات ایک ہی کرتا ہے، فرق صرف ٹائمنگ کا ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں نا، پالیٹکس میں بھی ٹائمنگ ہوتی ہے. اگر وہی فیصلہ اشرف غنی صاحب ٹائم پر کر لیتے جب ان کو آفر کیا افغان طالبان نے کہ آپ امن کے لیے آپ استعفیٰ دے دیں اور ایک عبوری حکومت قائم کر لیں، تو اگر دانش مندی سے، دور اندیشی سے اور مدبرانہ اگر قیادت سے وہ بات کرتے تو شاید ان کا ایک نام ہوتا کہ یہ امن کے دائی ہیں، اور افغانستان میں امن لانے کے لیے انہوں نے اپنی سیٹ کی قربانی بھی کر دی، جو ویسے بھی جانی تھی sooner or later.
تو اس کے باوجود انہوں نے بیانات دیے، جانے سے پہلے پاکستان کو سخت زبان اور گالی گلوچ بھی کیا، سارا الزام ہم پر ڈالنے کی ناکام کوشش کی، اور آخر میں بیان دینے کے بعد وہ بھاگے. تو کیا عزت رہے گی؟ اور ان کے ساتھ وہی لوگ بھاگے جو پاکستان ہر بات میں پاکستان کو بات کرتے تھے. اور یہی اشرف غنی صاحب جب بائیڈن کو ملنے گئے تو بڑے مؤدبانہ طریقے سے ایسے بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ جرأت نہیں ہوئی ان کو تنقید کرنے کی کہ امریکی پالیسی غلط تھی اور جو آپ کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، لیکن نشانہ انہوں نے پاکستان ہی بنایا. تو یہ مجھے افسوس ہے. تو وہ کافی فیل ہوئے. مجھے یاد آ گیا کہ ہم نے مثال سنی تھی کلاس میں، اسکول میں، کہ نیرو بانسری بجاتا رہا اور روم جلتا رہا. تو یہی کام انہوں نے کیا. کابل کے گیٹس پہ طالبان آ گئے اور یہ بس بانسری بجا رہے تھے یا ایک راگ ایسی گا رہے تھے جس کا تعلق نہیں تھا زمینی حقائق سے. بالکل ایک افسوسناک پہلو ہے. تو ان کو تاریخ برے الفاظ سے یاد کرے گی. اور ابھی میں دیکھ رہا تھا ٹیلی ویژن، افغانستان کے عوام اور سوشل میڈیا میں ان کو بہت لان تان ہو رہی ہے جس طریقے سے وہ بھاگے اور جس طرح انہوں نے بے وفائی کی اپنی قوم کے ساتھ. بالکل. اور ابھی تو عبداللہ کا بھی بیان آیا ہے کہ افغان عوام کو کس برے حال میں یہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور خدا ان کا محاسبہ کرے گا. اچھا، یہاں پر آپ نے بہت انٹرسٹنگ پہلو پوائنٹ آؤٹ کیا. واقعی ابھی کچھ دن قبل یہ جب سارا صورتحال اس قدر انٹینس ہو چکی تھی تو اشرف غنی صاحب ایجوکیشن کے 5 سالہ پلان پر میٹنگ کر رہے تھے. یعنی شاید وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ میں بالکل بھی خوفزدہ نہیں ہوں، لیکن بہرحال زمینی حقائق جو ہیں انہوں نے آج ثابت کیا کہ یہ ڈرنے کی بات تھی اور پہلے ہی اس آفر کو ایکسیپٹ کر لیتے تو بہتر تھا. سینیٹر صاحب، امریکہ چلیں اشرف غنی صاحب تو ہمیں مورد الزام ٹھہراتے رہے، ان کا تو جو ہونا تھا پوری دنیا نے آج دیکھ لیا، جو بھاگ لیے، بلکہ بھیگی بلی بن کر بھاگ لیے. لیکن امریکہ بھی تو پاکستان کو طریقے سے مورد الزام ٹھہراتا ہے اپنی فیلڈ اسٹریٹجی کے لیے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، میں سمجھتا ہوں، میں تو شروع سے میں واشنگٹن بھی گیا تھا 2 سال پہلے، میں نے یہ بات کی تھی. میں برملا اور جب میں اسپیشل انوائے حکومت پاکستان کا بن کے گیا کشمیر پر 2016، میں نے اس کو تھنک ٹینک میں بات کی تھی. یہ جب امریکہ پاکستان کی افغانستان کے حوالے سے تنقید کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بے بنیاد ہے، اور اس کی بنیاد جو ہے منافقت ہے اور جھوٹ ہے. دیکھیں جی، میرا تجزیہ بڑا شروع سے رہا ہے کہ جس دن امریکہ نے فیصلہ کیا افغانستان میں آنے کے بعد 2001 میں، بغیر مستحکم کرتے، بغیر اس کو مضبوط کرتے، انہوں نے عراق پر جنگ شروع کر دی مارچ 2003 میں. اس سے واضح ہو گیا کہ وہ اپنی توجہ افغانستان سے ہٹا کے عراق چلے گئے. عراق کی جنگ کا کوئی جواز نہیں تھا، وہ امریکہ کے زوال کا بنیاد بنا. آغاز وہاں سے شروع ہوا اور اس کی وجہ سے ان کا ادھر فیلئر ہوا، ناکامی ہوئی افغانستان میں. اور اب چونکہ امریکہ ایک سپر طاقت اپنے آپ کو سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے ہم غلطی نہیں کر سکتے اور ہم مار نہیں کھا سکتے. اب جس قسم کی شکست ہوئی ہے، آج میں سن رہا تھا برٹش ایمبیسڈر جو تھا کابل میں، اس نے کہا کہ I want to hang my head in shame. مجھے شرم آ رہی ہے، شرم سے میں جگا رہا ہوں، اور ہم نے دھوکہ دیا ہے افغان عوام سے. تو یہ، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے وزیر خارجہ کو یہ شرم نہیں آئی، کہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوئے ہیں افغانستان میں. تو یہ اگر آپ اپنے آپ کو خود جانسا دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو حقائق بڑے واضح ہیں. امریکہ کی جنگ تھی، شروع انہوں نے کی، نالائکی انہوں نے کی، ناکامی ان کی آئی، ہم پر ڈالنا چاہتے ہیں. ہم نے سب سے زیادہ تعاون بھی کیا، ہم نے سب سے زیادہ قربانیاں بھی دی، ہم نے سب سے زیادہ مشکلات بھی سہی ان کی جنگ کی وجہ سے. تو ہم تو میرے خیال میں ہمیں ان کو داد دینی چاہیے کہ ہم پھر بھی قائم اور دائم رہے جو اپنا ہمارا موقف رہا ہے، اور ہم نے افغانستان کی بھی مدد کی، افغانستان کے عوام کی مدد بھی کی، اور انشاءاللہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ ہمارا فرض ہے. ہمارے یہ افغان بھائی ہمارے ہمسائے بھی ہیں اور ہمارے مسلمان برادر بھی. بالکل صحیح. اور جیسے ابھی شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی اب سے کچھ دیر قبل یہ باقاعدہ اس بات کا، اس ارادے کو ریٹریٹ کیا کہ ہم افغان ایمبیسیز سے جو لوگ وہاں سے نکل رہے ہیں، افغانستان سے جو ان کا کونسلیٹ، ڈفرینٹ کونسلیٹس کے سٹاف ہے، جو ان کے خارجی سٹاف ہے، ان کے انخلا میں بھی ہم مدد کر رہے ہیں. آخر میں سینیٹر صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، کیونکہ ظاہر ہے اللہ الحق ہے، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے نیریٹو کو سرخرو کیا. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب 20 سال پہلے بھی یہی بات کرتے تھے اور اسی کنوکشن سے کرتے تھے، جس طرح آپ کا بھی شروع سے یہی ایک غیر متزلزل موقف رہا اس حوالے سے. آج وہ ثابت ہو گیا کہ اس کا پولیٹیکل سولوشن ہی نکلے تو امن رہے گا پوری ریجن میں، ادروائز تباہی ہے، جنگ کوئی سولوشن نہیں ہے.
پاکستان کو کیا سوٹ کرتا ہے, پاکستان کے انٹرسٹ کو کیا چیز زیادہ سرو کرتی ہے کہ کوئی مخلوط نظام بنے, یا آپ کو لگتا ہے کہ افغان طالبان اب پرانے افغان طالبان نہیں رہے, اب وہ انٹرنیشنل امیج بھی اپنا ایک کیری کرنا چاہتے ہیں اور دنیا کے جو عالمی موقف ان کے حوالے سے بنتا ہے اس کے بھی ٹارنش ہونے سے وہ ذرا خراب ہوتے ہیں کہ ہمارا امپریشن نہ خراب ہو, ڈرتے ہیں وہ. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کو کیا زیادہ سوٹ کرے گا؟ لیکن پاکستان کی سوچ میں بھی بڑی خوشگوار ایک تبدیلی آئی ہے. یہ پاکستان 1990s کا پاکستان نہیں ہے جو ہم سمجھتے تھے کہ افغانستان کے اندر اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے یا افغانستان پر ہم اپنے فیورٹس پلے کریں. ہماری پالیسی میں بھی بڑی تبدیلی آ چکی ہے. ہم چاہتے ہیں جو بھی, اب دیکھیں نا آج جو وفد آیا پاکستان کے اندر, احمد شاہ مسعود کے بھائی آئے ہیں, ہزارہ قوم کے لوگ آئے ہیں, تاجک برادری کے لیڈرز آئے ہیں, تو ہم پہلے ایسے بات نہیں کرتے تھے. تو ہماری سوچ میں بھی تبدیلی آئی ہے اور مجھے خوشی ہے کہ ابھی تک جو طالبان کا رویہ ہے یا سوچ ہے یا اقدامات ہیں اس میں بھی ایک خوشگوار تبدیلی کے پہلو ہیں. اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ یہ موقف ثابت ہو گیا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے, اور ہم نے شروع سے یہ کہا تھا کہ اس کا واحد حل سیاسی ہے, طاقت سے نہیں ہو سکتا, طاقت کا استعمال نہ کیا جائے. اور اس حوالے سے اور دوسری بات ہم نے کہی تھی کہ امریکہ کبھی پکا مستقل نہیں رہے گا, جو بھی وعدے کر رہے ہیں وہ پورے نہیں کرے گا. تو وہ افسوس سے وہ صحیح ثابت ہوا. لیکن اس سے یہ بھی ایک بات ہوتی ہے, بطور مسلمان میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو تکبر ہوتا ہے اور غرور ہوتا ہے, بالکل وہ سمجھتا ہے کہ میں سول طاقت ہوں اور جو چاہے ہم کر سکتے ہیں. قرآن شریف میں ہے وہ تو عز و منتشا و تذل و منتشا, جس کو اللہ تعالیٰ چاہے عزت دیتا ہے, جس کو اللہ تعالیٰ چاہے ذلت دیتا ہے. بالکل تو میرے خیال میں امریکہ کے لیے بھی اٹس اے ہمبلنگ ایکسپیرینس. ان کو سبق سیکھنا چاہیے کہ وہ اب وہ زمانے گئے کہ ڈنڈے کے زور, زبردستی, طاقت کے ذریعے وہ اپنی منمانی کر سکیں, چاہے افغانستان جیسا غریب اور پسماندہ ملک کیوں نہ ہو. بالکل صحیح. اور آخر میں سینیٹر صاحب, آخری ایک کوئک کویسچن ایک مجھے بھول گئے آپ سے پوچھنا. جب ہم افغان فوج کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ بھی ایک موقف پایا جاتا ہے, کیا یہ درست ہے کہ افغان فوج کو بھرتی کرتے ہوئے اور خاص یہ جو ٹریننگز بھارت سے بھی کروائی گئیں اس میں صرف ازبک اور تاجک اور ہزارہ کمیونٹی کو رکھا گیا, یعنی نان پشتون کمیونٹی کو رکھا گیا اور پشتون کمیونٹی کو جان بوجھ کے سنگل آؤٹ کیا گیا, لیفٹ آؤٹ کیا گیا. تو کیا یہ بھی وجہ ہے افغان عوام کا اپنی فوج پر اعتماد نہ برقرار رہنے کی؟ مجھے یاد ہے کہ میں 2008 میں برسلز گیا تھا نیٹو پارلیمنٹری اسمبلی میں. اس وقت میں لیڈر تھا ڈیلیگیشن کا پاکستان کا, اور ہم بات کر رہے تھے نیٹو سیکرٹری جنرل سے اور نیٹو ملٹری کمانڈر سے, اور ادھر ایک ڈیلیگیشن افغانستان کا آیا اور انہوں نے, ان کے ڈیلیگیشن لیڈر نے کہا کہ آپ جو افغان فوج بنا رہے ہیں تو وہ تو نمائندہ ہی نہیں کرتی افغانستان کے معاشرے کی. یہ جو بات آپ نے فرمائی انہوں نے کہی 2008 میں, اور یہ اس قسم کی فوج جو ہے وہ نمائندہ نہیں ہوگی. اور اس کے علاوہ میرے خیال میں ایک اور ایشو بھی تھا بہت بڑا, کرپشن. کہ دیکھیں نا سارا پیسہ جو جا رہا تھا وہ کھایا جا رہا تھا. ابھی جو فرنٹ لائن میں لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو بھوک سے ہمیں پرابلم ہو رہا ہے, ہمیں تو پانی نہیں مل رہا, ہمیں کھانا نہیں مل رہا. یہ افغان فوج کی میں بات کر رہا ہوں. تو ظاہر ہے کہ ان کے جو کمانڈرز ہیں یا جنرلز ہیں یا آفیسرز ہیں, کوئی نہ کوئی تو گڑبڑ کر رہا تھا کہ ان کی ٹائم میں تنخواہیں نہیں مل رہی اور ان کے کھانا نہیں مل رہا. اور انہوں نے لڑائی اس لیے نہیں کی, انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر ہم اس سے بہتر ہے کہ ہم, وہ کاز بھی کوئی نہیں تھا نا لڑنے کے لیے. میں آپ کو فائنل ایگزامپل دیتا ہوں کہ 1989 میں جب رشین فوج گئی ہے, سب نے کہا کہ ڈاکٹر نجیب اللہ کی گورنمنٹ ختم ہو جائے گی, اور ڈاکٹر نجیب اللہ کی گورنمنٹ لیفٹسٹ گورنمنٹ تھی, پرو کمیونسٹ گورنمنٹ تھی. ان کی حکومت کے خلاف جلال آباد کی جنگ بھی ہوئی, ان کی حکومت کے خلاف کوششیں بھی ہوئی. اس کو پاکستان اور امریکہ اکٹھے تھے اور وہ اکیلے تھے, روس ان کے ساتھ نہیں تھا. 3 سال تک انہوں نے مقابلہ کیا ان کی فوج نے, 1989 سے 1992 تک, اور ان کو کوئی ایڈ اس طرح نہیں تھی. اور یہ دیکھیں اتنی بڑی فوج, اتنا بڑا بلینز آف ڈالرز اور اتنی ساری کوششیں, ایئر فورس, ان کے سارے چیز. میں تو سمجھتا ہوں کہ افغان طالبان کو تو مفت میں تحفے مل گئے ہیں, اتنی اکوپمنٹ مل گئی ہے, اتنا اسلحہ مل گیا ہے, وہ تو جدید فوج بن گئی ہے کی افغانستان میں امریکہ کی وجہ سے اور ان کی نالائکی کی وجہ سے. بالکل صحیح. سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت شکریہ. ناظرین, امید ہے آپ نے اس گفتگو سے پورا آپ کو کرکٹ سمجھ آیا ہوگا کہ اس وقت افغانستان میں کیا ہو رہا ہے اور پاکستان اس لمحہ بلمحہ بدلتی ہوئی ریجنل سچویشن سے کیسے انشاءاللہ
اپنے بہترین انٹرسٹ کو اور افغانستان کی عوام کے بھی بہترین انٹرسٹ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہر قسم کے اچھے عمل میں کوآپریٹ کرے گا، ساتھ دے گا، جو کہ پاکستان شروع سے کرتا آیا ہے. بھلے اشرف غنی صاحب یا افغان فوج اس کی قدر کریں نہ کریں، لیکن ماشاءاللہ پاکستان نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے افغانستان میں امن و استحکام قائم رکھنے کے لیے. یہاں پر وقت ہو ایک شارٹ کمرشل بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ایک اور پینل ہمارے ساتھ موجود ہوگا، ان کے ساتھ مزید ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب، جنہوں نے ہمیں مفصل انداز میں بیان کیا کہ افغانستان کی اس وقت کیا سچویشن ہے. افغانستان کے ایشو پر ہی بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر ضیاء صاحب، پاکستان کے نامور صحافی اور تجزیہ نگار ہیں. عامر ضیاء صاحب، ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. کیا دیکھتے ہیں عامر ضیاء صاحب، کیا یہ کہنا اب درست ہے کہ افغان طالبان نے میدان مار لیا ہے اور افغان حکومت اور افغان فوج چاروں شانے چت ہو گئی ہے؟ اس میں تو کوئی شک شبہ نہیں رہ گیا کہ ظاہر ہے کہ کابل میں داخل ہو چکے افغان طالبان جتنے بڑے شہر تھے ایک کے بعد دیگرے جو ہیں وہ ان کے قبضے میں آ گئے. اور جو لوگوں کو جس بات پہ تعجب ہے خصوصاً مغربی میڈیا کو کہ کہیں پر بھی مزاحمت نہیں ہوئی بالکل. اور وہاں پر آپ دیکھیں کہ بڑا پرامن طریقے سے ان کی جو وہ ہیں طالبان جو جنگجو تھے وہ ان علاقوں میں، چاہے وہ جلال آباد کا سب سے ہمارے سامنے تازہ ترین مثال ہے کہ بڑے آرام سے وہ لوگ داخل ہوئے. تو یہ بات تو طے ہے کہ جی، اور جو ثابت بھی کرتی ہے کہ افغان طالبان جو ہے کہ انڈیجنس فورس ہے اور اس کو وہاں کے مقامی لوگوں کی بھرپور تائید اور حمایت حاصل ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں جو کابل کی حکومت تھی، جس کے اوپر پوری دنیا نے ایک کہتے ہیں نا نوازشات کی بھرمار کی تھی، دنیا سے میری مراد مغربی دنیا ہے، کہ وہ تاش کے گروندے کی طرح گر گئی. اور جو ان پہ بلینز آف ڈالرز خرچ ہوئے تھے اور ان کی فوج 3-3.5 لاکھ فوج اور لاکھ بھر کے قریب پولیس اور ان کے پیرا ملٹری اور تقریباً 4.5 لاکھ کے قریب ان کی تعداد تھی ملا کر ایئر فورس اور سب چیزوں کی، وہ جو ہے کہیں پر بھی مزاحمت نہیں کر سکی. اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ایک اونرشپ کا مسئلہ تھا اور وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم 4-6 برس میں ایک فوج تیار کر سکتے ہیں. حالانکہ ایک فوجی افسر جو ہے وہ 12-15 برس 16 برس کی ایک محنت شائقہ کے بعد ایک افسر تیار ہوتا ہے، فوج میں کوئیژن آتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ان کی فوج بھی جو ہے جس میں پہلے ہی سے ڈیزرشن ریٹ بہت ہائی تھا، وہ بھی ایک دم وہ ہے تاش کے پتوں کی طرح وہ بھی گر گئی. اور جو اسلحہ دیا گیا تھا لڑنے کے لیے امریکیوں کی جانب سے اور مغربی ممالک کی جانب سے، وہ تمام کے تمام طالبان کو بغیر لڑے مل گیا ہے. اور لوگ اب یہ بات مغربی میڈیا کے لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ جب ان کو نکالا گیا تھا طالبان کو 2001 میں، اس کے مقابلے میں آج طالبان جو ہیں ان کے پاس زیادہ ہتھیار ہیں، زیادہ بہتر ہتھیار ہیں اور وہ زیادہ مضبوط ہو کر ان کی واپسی ہوئی ہے. جی ملیہ بالکل صحیح. یہ میں مشاہد حسین سید صاحب سے بھی یہ پوچھ رہی تھی کہ کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے جو ریت کی دیوار کی طرح ہم نے دیکھا کہ بالکل ہی گر گئی، اور آپ نے بتایا کہ کیسے 4.5 لاکھ کے لگ بھگ ان کی تعداد تھی. تو کیا یہ وجہ تو نہیں کہ اس افغان فوج کی ٹریننگ بھارت کرتا رہا ہے اور اس نے یہی سکھایا ہے کہ جس طرح ہم بھاگ لیتے ہیں مشکل وقت میں تو تم بھی بھاگ لینا جیسی مشکل آئے؟ یہ استعارہ تو اچھا ہے، لیکن دیکھیں امریکیوں نے بھی بڑی محنت کی، ان کو جدید ترین ہتھیار دیے. لیکن دیکھیں فوجیں لڑتی چیز پر وہ لیجیٹیمیسی پہ لڑتی ہیں کہ ان کا اپنی دھرتی کے ساتھ کتنا کلوز کانٹیکٹ ہے. اور اب جب دیکھیں کہ ان کو احساس ہو گیا کہ ان کے تمام جو حکمران ہیں اور جس اسٹیبلشمنٹ کے لیے وہ لڑ رہی ہے وہ تمام کے تمام ڈالر سمیٹ کے جو ہیں بیرون ملک چلے جانا چاہتے ہوں اور جا رہے ہوں اور مسلسل کرپشن ہو رہی ہو، اس کی کوئی ایتھیکل بیسز نہ ہو، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ فوج جو ہے نہیں لڑتی. اور یہی ہم نے دیکھا کہ وہ نہ لڑ سکے. اور انہوں نے کہتے ہیں نا کہ افغان طالبان کو ایک طرح کی انگریزی کا مثال ہے کہ جی کیک واک، تو کیک واک ان کو مل گئی. جی ملیہ بالکل صحیح. جی ہمارے ساتھ اب موجود ہیں نیکسٹ گیسٹ. ناظرین اس سے پہلے کہ ہم نیکسٹ گیسٹ کی طرف جائیں، یہاں پر وقت ہو ایک شارٹ کمرشل بریک کا. کوئک بریک لیتے ہیں، آتے ہیں ڈسکشن کو ریزیوم کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر ضیاء صاحب، پاکستان کے نامور صحافی اور تجزیہ نگار، اور ایاز وزیر صاحب جو کہ پاکستان کے ایمبیسڈر رہ چکے ہیں افغانستان میں. ایمبیسڈر صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اس سیگمنٹ میں. یہ بتائیے کہ موجودہ افغانستان کی سچویشن کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان
کے لیے کیا آنے والے دنوں میں چیلنجز سامنے آ سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اشرف غنی صاحب بھی اس وقت افغانستان چھوڑ کر اپنے ساتھیوں سمیت بھاگ چکے ہیں اور تاجکستان میں موجود ہیں. کیا دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں سچویشن؟ ایمبیسڈر صاحب مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی عامر ضیاء صاحب. اچھا عامر ضیاء صاحب میں آپ کی طرف اگلا سوال لے آتی ہوں. یہ بتائیے کہ آپ کو کیا نظر آتا ہے، کیونکہ آپ کو بہت سال ہو گئے ہیں پاکستان کی سیاست کو کور کرتے ہوئے، ساری یہ ریجنل سچویشن دیکھتے ہوئے، آنے والے دنوں میں مخلوط سیٹ اپ کی پروبیبلٹی آپ کو زیادہ لگتی ہے یا پھر افغان طالبان کا زیادہ ہولڈ آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ کیونکہ اشرف غنی اینڈ پارٹی تو کوئی مزاحمت ہی نہیں دکھا رہے. کیسا سیٹ اپ آپ کو آنے والے دنوں میں لگتا ہے؟ طالبان کو اس بات پہ زور دیا جا رہا تھا کہ وہ مخلوط حکومت میں شامل ہونے پہ رضامند ہو جائیں. ٹھیک ہے. لیکن طالبان نے اس معاملے میں کسی لچک کا مظاہرہ نہیں کیا. انہوں نے 20 برس قربانی دی، 20 برس وہ دنیا کی سپر پاورز کے خلاف نبرد آزما رہے. تو اور اتنی قربانیاں دینے کے بعد ظاہر ہے کہ وہ 2-4 سیٹوں کے لیے یا ایسے لوگوں کے ساتھ پارٹنرشپ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ جن کے ڈوریاں جو ہیں مغربی ممالک سے ہلائی جاتی ہوں. اور وہ تنزن جب زور بھی ان پہ ڈالا جاتا تھا تو وہ مجھے کسی نے بتایا کہ جی وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے آپ یہ کہہ دیں کہ جی وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ایک مخلوط حکومت بنا لیں یا وہ زرداری صاحب کے ساتھ مخلوط حکومت بنا لیں. حالانکہ یہاں تو رجشوں کا وہ معاملہ نہیں ہے کہ جو افغانستان میں ہے نا. تو جب یہ بات طے ہوگی انہوں نے اس میں فلیکسیبلٹی نہیں دکھائی. لیکن ہاں انہوں نے یہ ضرور کہا کہ ہم تمام اقلیتوں کو، تمام زبان بولنے والوں کو، تمام ریجنز کو نمائندگی دیں گے تاکہ ایک نمائندہ حکومت ہو. لیکن وہ نمائندگی اس طرح کی نہیں ہوگی جیسے ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کوئی پارلیمانی الیکشنز ہو رہے ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہے وہ کسی ٹرائبل معاشرے میں ہو نہیں سکتے. ایک غلط پودا بونے کی کوشش کی گئی تھی وہاں پر نا. تو یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ وہاں پر جو ہے افغانستان میں یہ چیز جو ہے اس طرح سے نہیں ہوگی جس طرح سے لوگ خواہش کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایمبیسڈر صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں. ایاز وزیر صاحب آپ ایمبیسڈر رہ چکے ہیں پاکستان کے افغانستان میں. آپ اپنے تجربے کی بنیاد پہ کیا تجزیہ کرتے ہیں؟ آنے والے دنوں میں کیا سچویشن دیکھ رہے ہیں افغانستان میں؟ کیسا سیٹ اپ بننے جا رہا ہے اور پاکستان کے لیے کیا چیلنجز ہوں گے؟ دیکھیے جس طرح طالبان افغانستان پہ آہستہ آہستہ چھا گئے، جی کوئی سیریس ایسی لڑائی نہیں ہوئی جس کی توقع تقریباً ہر ایک آدھا تھا کہ بہت سیریس جنگ ہوگی، خاص کر بڑے بڑے شہروں میں. اور پھر کابل کے لیے تو بہت ہی طوفان مچا ہوا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. تو ہم نے دیکھا کہ کابل میں سب سے زیادہ پرامن طریقے سے ساتھ ہو رہا ہے. باقی شہروں میں ادھر ادھر تھوڑے بہت ہو گئے لڑائیاں، لیکن طالبان کوشش کر رہے ہیں ابھی تک کہ وہ جو ان کا پچھلے دور کا جو ایک لوگوں کے ذہن میں نقشہ تھا کہ اس کو ذرا صاف کر لے کہ ہم اس طرح نہیں ہیں جو اس وقت تھے. ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر ہم پرامن طریقے سے بغیر لڑائی کے ٹیک اوور کر لے. تو وہ تقریباً انہوں نے اچیو کر ہی دیا. اب آئندہ حکومت کیسے بنے گی یہ تو اب چند دنوں میں دیکھیں گے کہ ان کی ڈیل کیا ہوتی ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ طالبان کا اپر ہینڈ ہوگا. طالبان کا لائن شیئر ہوگا کیونکہ طالبان نے ہی افغانستان کو ایک قسم کا فتح کر لیا. جہاں سے امریکہ نے ان کو نکالا تھا اس جگہ پہ واپس آ گئے. تو اب لیکن انہوں نے اپنی جو فیوچر پالیسی ہے اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کر لی. آپ نے سنا ہوگا ان کے ترجمان کا بیان کہ ہم چاہیں گے کہ دوسرے لوگوں کو بھی شریک کر لیں. تاجک ہے، ازبک ہے، ہزارہ ہے، جو دوسرے ایتھنیسٹیز ہیں افغانستان کے اندر یا جو دوسرے سیاسی لیڈر اور قبائلی لیڈر ہیں، ان سب کو وہ ساتھ لے جانا چاہتے ہیں. ہاں یہ بات جیسے وہ پچھلے دور کے لوگ تھے جن کے ساتھ ان کی نہیں بنتی تھی، اشرف غنی، امراللہ صالح وغیرہ، وہ تو آلریڈی چلے گئے. جو رہ گئے افغانستان کے اندر ان کے ساتھ طالبان کی پیچک ہو جائے گی. وہ طالبان کے ساتھ حکومت میں میرا خیال ہے
हंसी खुशी शामिल हो जाएंगे, पर डिपेंड के आइंदा के लिए वो क्या तरीका निकालते हैं। फिर ये सब मिलके अफगानिस्तान का एक कस्टम रहा है, उनका एक रिवाज है, फिर लोया जिरगा बुला लेंगे। वो लोया जिरगा जब इस फ्यूचर डिस्पेंसेशन को इंडोर्स कर ले तो वो सबके लिए फिर काबिल कबूल होगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा एम्बेसडर साहब, यहाँ पे एक नुक्ता काबिल गौर है कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब भी एक वक्त आया था जब रातों रात निकल गए और पाकिस्तान से सऊदीया तशरीफ ले गए, उसके बाद हमने देखा कि वो भी वक्त आया कि जब नवाज शरीफ साहब तीसरी मर्तबा पाकिस्तान के वजीर आज़म मुंतखब हुए। तो आपको क्या लगता है कि ये अमरुल्लाह सालेह, अशरफ गनी, हमदुल्ला मोहिब, क्या आर दे गॉन फॉर गुड, या अब ये साजगार मौका देखकर कभी वापस आएंगे, री एंट्री अपनी करेंगे? देखिए, इनका तो पुरअमन अफगानिस्तान में जगह मुझे नहीं लगता कि मिलेगा, लेकिन एक चीज का खदशा जरूर लोगों के दिलों में है और रहेगा कि कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो, क्योंकि ये लोग जो गए हैं जी, ये ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान गए हैं, जो अफगानिस्तान के साथ जुड़े हुए लगे हुए मुल्क के इमीडिएट नेबर है। तो वहाँ अगर पिछले दौर का देख ले, तालिबान और शुमाली इत्तेहाद जब लड़ाइयाँ होती थी तो तालिबान का मरकज ताजिकिस्तान था, और ताजिकिस्तान का जो अफगानिस्तान के फैजाबाद के साथ करीब लगा हुआ इलाका है, वो शायद कुलाब उसका नाम है, उधर से वो नॉर्दर्न अलायंस अहमद शाह मसूद को भी सपोर्ट करते थे और खुद भी तालिबान के खिलाफ लड़ते थे। ठीक। तो अब ये अगर इमीडिएट नेबर जो ममालिक है, ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, फिर हिंदुस्तान है, या वो लोग जो अफगानिस्तान में अमन नहीं चाहते हैं, वो सब अगर मिलके इन लोगों को वहां से सपोर्ट करते हैं तो फिर एक पॉसिबिलिटी है कि अल्लाह न करे एक जंग सा शुरू हो जाएगा, सिविल वार, या तालिबान के खिलाफ जंग की शुरुआत हो जाएंगे। लेकिन मैं नहीं समझता कि जिस तरह तालिबान ने अभी टेक ओवर कर लिया, लोगों को नाराज नहीं किया, खासकर इंसानी हकूक और औरतों के हकूक और लड़कियों के स्कूलों कॉलेजों में आना जाना और औरतों की नौकरियां करना, उस पर एतराज नहीं है, तो फिर अफगान अवाम को तालिबान से क्या शिकायत होगी? पहले तो ये शिकायत थी कि ये इजाजत नहीं है और बहुत सख्ती करते हैं। बिल्कुल सही। तो तालिबान भी वो सख्ती नहीं करेंगे और अवाम भी मेरा ख्याल है उनकी मुखालिफत इतनी सीरियस नहीं करेंगे कि ऐसे लोग जैसे दोस्तम है या अशरफ गनी है, जिनके कोई खास करतूत भी नहीं है सिवाय इसके कि बहुत ज्यादा जुल्म और ज्यादती की है, तो मैं नहीं समझता कि उनके लिए अफगानिस्तान में आइंदा के लिए कोई रोल है। और फिर वो उम्र के उस हिस्से में है कि मेरा ख्याल है ज्यादा उनका रोल नहीं चलेगा और न बनता। बिल्कुल सही। अच्छा एम्बेसडर साहब, आप अफगानिस्तान में रहे हैं, आपको आम अवामी तासुर क्या वहाँ पर महसूस हुआ कि जनरली लोग क्या सिर्फ इसी वजह से तालिबान से नाला थे कि जिस तरह ख़वातीन पर बहुत ज़्यादा पाबंदियां कि तालीम हासिल ना करें, काम नहीं कर सकती, और जिस तरह बहुत रिजिड उनका एक माइंडसेट था, क्या यही एक बात थी या इसके अलावा भी कोई आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे? क्योंकि अगर तो सिर्फ यही एक बात थी फिर तो अशरफ गनी वगैरह का बिल्कुल फ्यूचर खत्म हो जाता है अफगानिस्तान में। देखिए, और बातें बहुत सारी है लेकिन उसको न छेड़ा जाए तो बहुत बेहतर होगा, उसको रहने दे, क्योंकि अफगानिस्तान ने अब नए शुरुआत कर लिए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम पॉजिटिव नोट पे मजीद बात आगे चलाएं तो जो पिछली उनकी आपस की मिसअंडरस्टैंडिंग थी या जो दूसरे मुल्कों के साथ उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या खासकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में जो मुश्किलात थे, तो अगर हम उस तरफ ये बात न ले जाएं, उसको वहीं पे रहने दे जहां थे। अब इधर से मैं समझता हूं कि नए अफगानिस्तान के इन द सेंस शुरुआत हो रहे हैं, ठीक है, कि उसमें अफगान हुकूमत और तालिबान जो एक दूसरे के मुखालिफ थे, ये दोनों मिल के हुकूमत बनाएंगे। तो जब ये दोनों मिल जाएं तो गोया पाकिस्तान की जो मुखालिफत करते थे वो एलिमेंट और जो दोस्त थे वो एलिमेंट जब मिल जाते हैं
تو پھر ہمارے ساتھ کیا دشمنی ہوگی؟ بالکل یا ٹھیک. پھر وہ لوگ جو افغانستان کو پاکستان کے خلاف استعمال کرتے تھے ان کو وہ فری جگہ کیوں ملے گی؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عوام سے نفرت نہیں ہے. افغانیوں کا پاکستانیوں کا آپس میں بڑا اچھا انڈرسٹینڈنگ بالکل ایسے تھوڑی اگر مس انڈرسٹینڈنگ تھی وہ حکومتوں میں تھی. بالکل تو ٹھیک. حکومتوں کی مس انڈرسٹینڈنگ دور کرنے کا یہ بہت بہتر طریقہ ہے. پر یہ کوشش اب ہمیں کرنی چاہیے کہ افغانستان کے اندر پرامن طریقے سے یہ ٹرانسفر آف پاور اور آئندہ کی حکومت پہ راضی نامہ ہو، پھر ان کے ساتھ ہم مکمل تعاون کر لیں تو انشاءاللہ جو مسائل تھے یا جو مصیبتوں کا ہمیں خدشہ ہے وہ پھر نہیں ہو انشاءاللہ. اور آخر میں ایمبیسڈر صاحب ابھی سینیٹر مشاہد صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ ہم تو چاہیں گے کہ سی پیک میں بھی افغانستان شریک ہو، تو پاکستان اور اس قسم کے کون سے عملی اقدامات سوچ رہا ہے لینے کے لیے حکومتی سطح پر کہ کیا ایسا کیا جائے کہ پاکستان اور افغانستان کی ٹائز مضبوط ہوں اور ماضی کی جو مس انڈرسٹینڈنگز بھلے حکومتی سطح پر تھیں اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ تعلقات میں بھی تھوڑی بہت کھٹائی تو رہی، اس کو کیسے مزید امپروو کیا جا سکتا ہے پریکٹیکلی؟ دیکھیے تعلقات تو ایک دن میں امپروو نہیں ہوتے. تعلقات کے لیے ماحول سازگار بنانا ہوتا ہے، جو کہ ماحول اب سازگار بننے جا رہا ہے جس کی میں نے پہلے وضاحت کر دی. تو دوسرا آپ نے سی پیک کی بات کی. سی پیک کے بارے میں اتنا عرض کر لوں کہ اگر یاد ہو پچھلے ہفتہ 2 ہفتے پہلے طالبان کی ڈیلیگیشن گئی تھی چین کو، وہاں پہ ان کے وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی. تو باقی باتوں کے علاوہ یہ بات بھی سنا ہوئی ہے کہ جب افغانستان میں امن قائم ہو جائے تو پھر چین افغانستان کے اندر بہت بڑی انویسٹمنٹ کرے گا. کوئی 60-62 بلین ڈالر کا ایگریمنٹ شاید ہوا ہے. اچھا. تو اس میں ہائی ویز ہیں، کارخانے ہیں، سب کچھ ہے. تو وہ ظاہر بات ہے پھر یہ سی پیک ہی کی ایکسٹینشن ہے. تو اس میں پھر پاکستان بھی انوالو ہوتا ہے، افغانستان بھی ہوتا ہے، چین بھی ہوتا ہے. بالکل تو یہ بہت غنیمت والا موقع ہے. پھر پاکستان کے گلے بھی ختم ہو جائیں گے، بالکل صحیح، افغانستان کے گلے بھی ختم ہو جائیں گے. لیکن ہمیں کوشش اب یہ کرنی چاہیے کہ امن سے بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ ایمبیسڈر ایاز وزیر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین آج کا پروگرام آپ نے دیکھا. باٹم لائن تو یہی ہے کہ جو قومیں اپنی فوج کا ساتھ نہیں دیتی اور اپنی فوج پر اعتماد نہیں کرتی اور جو افواج اپنی عوام کا اعتماد نہیں جیتتی، جس طرح ہم نے افغانستان میں دیکھا، تو پھر ان کا مقدر تباہی ہی ہوتی ہے. اور ابھی 14 اگست کل گزرا تو میں آج اللہ تعالیٰ کا نئے سرے سے شکر ادا کر رہی تھی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ افغانستان کے حالات دن بدن بہتر کریں، وہاں پر استحکام بھی آئے، اسٹیبلٹی آئے، سکون آئے، آمین. کیونکہ ایک پیسفل افغانستان ہی ایک پیسفل پاکستان کی ضمانت دے گا. لیکن اس بات پر اللہ کا بہت شکر ہے کہ پاکستان کی افواج نے بھی پاکستانی عوام کا دل جیتا. اپنی دن رات کی جو خدمت ہے پاکستانی عوام کی، کس طرح سے ہماری قوم کی وہ حفاظت کے لیے سرحدوں پر کھڑے ہوتے ہیں، ہم ان کی ماؤں کے بھی مقروض ہیں. اور پاکستان کی قوم کو بھی آفرین ہے جنہوں نے ہمیشہ ہر موقع پر اپنی فوج کا شانہ بشانہ ساتھ دیا، اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہمیشہ یہ تعلق اسی طرح قائم رہے. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. آپ سے اگلے ہفتے پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد.